नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। पेश है जिक्र मीर यानी महाकवि मीर की आत्मकथा। महाकवि मीर तकी मीर की आत्मकथा। मीर साहब की ये आप बीती जिक्र मीर हिंदी में मेरे सामने है। सफदरजंग की वजारत। जब निजामुल मुल्क आसिफ जाह की दक्कन में मौत हो गई तो सफदरजंग वजीर हुए और बख्शीगिरी सादात खां जुल्फ़िकार जंग को मिली। नए वजीर की शान और ठाट बाट का ये आलम था कि बादशाह भी उसके आगे कुछ न लगता। नए बख्शी ने राजा बख्त सिंह को, जो एक जाना माना जमींदार था, अजमेर के सूबे की सूबेदारी देकर अपने बड़े भाई अभय सिंह से लड़ने भेज दिया, जो जोधपुर का राजा था। राजा ने रियायत खां को भी अपने साथ ले लिया। शायर के पास, जो अजमेर से 20 कोस इधर एक मशहूर कस्बा है, दोनों लश्करों का सामना हुआ और तोपखानों के साथ लड़ाई छिड़ गई। उधर लोगों ने नमक हरामी की जान देना तो दूर, एक दिन भी जी जान से न लड़े। आखिर उधर के सरदार ने दक्कन के जाने माने सरदार मल्हार को बीच में डालकर सुलह कर ली और लौट आया। सुलह के बाद मैं ख्वाजा साहब की मशहूर दरगाह की यात्रा के लिए चला गया और इधर उधर घूम फिर कर वापस लौट आया। यहाँ अमीरों के बीच तलखी पैदा हो गई। एक बात पर राजा बख्त सिंह ने नाक भौं चढ़ाई और खान से उसकी तू मैं हो गई। सत्तार कुली खां कश्मीरी ने, जो कि बड़ा फेकैत था, उसे गालियां दी और बात हाथापाई तक पहुंच गई। खान ने जब ये देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो मुझे माफ़ी के लिए भेजा। मैं गया और कहा कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, अब ऐसा न होगा। मगर राजा का दिल साफ न हुआ। उसने लश्करियों को कुछ दे दिलाकर चले जाने के लिए कह दिया। बारे ये बला गुजर गई। खान भी उस पर लानत भेजकर शहर यानी दिल्ली आ गया और अपने घर पर बैठ रहा। मीर की बेदिमागी। एक चांदनी रात में खान के आगे एक डोम का लड़का चबूतरे पर बैठा गा रहा था। खान ने मुझे देखकर कहा कि मीर साहब, इसे अपने 2-3 शेर याद करा दीजिए तो ये बाजे पर गा लेगा। मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो सकता। बोला मेरे कहे से ऐसा कर दीजिए। चूंकि मुलाजमत का पास था इसलिए मैंने उसका कहा कर तो दिया, लेकिन ये बात मुझे बहुत खली। आखिर 2-4 दिन बाद घर बैठ रहा। उसने बहुत बहुत बुलाया, मैं न गया और उसकी नौकरी छोड़ दी। मगर उसकी भलमनसी ने यह न चाहा कि मैं भूखे मरूं। मेरे भाई मोहम्मद रजी को मेरी दोस्ती का ख्याल करते हुए अपने पास से घोड़ा देकर नौकर रख लिया। जब मैं काफ़ी दिनों बाद जाकर मिला तो उसने बहुत माफ़ी मांगी। मैंने कहा खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा न हो। कुछ दिन इसी तरह बीते। फिर मैंने नवाब बहादुर के यहाँ नौकरी ढूंढी और नौकर हो गया। असद यार खान ने, जो उसकी फौज का बख्शी था, मेरी विपदा उसे सुनाकर घोड़े और नौकरी से माफ़ी दिला दी। नवाब मेरा बहुत पास करता था, खुदा उसे इसका बदला दे। वजीर की अफगानों से लड़ाई। ये उन दिनों की बात है जब मोहम्मद खां बंगश का बेटा कायम खां रोहिल्लों की जंग में मारा गया और सफदरजंग उसका घर माल जब्त करने गया तो मैं भी इसहाक खां नजमुद्दौला के साथ घूमने फिरने की गरज से हो लिया। कायम खां के छोटे भाई अहमद खां से बड़ी भारी लड़ाई हुई। वजीर की फौज ने मुंह की खाई और इसहाक खां भी मारे गए। मैं उस हारे हुए लश्कर के साथ हरज मरज खींचता दिल्ली आ गया। वजीर फिर लश्कर लेकर निकला और अफगानों को पछाड़कर शानदार जीत के साथ बादशाह के हुजूर में आया। गाजिउद्दीन फिरोज जंग। मैं उन दिनों सारी चीज़ों से हाथ खींचकर मुतव्वल पढ़ने में लगा रहा जिन दिनों नवाब बहादुर की दुश्मनी के हाथों जुल्फ़िकार जंग अपनी जगह यानी मीर बख्शी से हटाया गया और आसिफ जाह के बेटे गाजिउद्दीन फिरोज जंग को अमीरुल उमरा बनाया गया। वो दक्कन का हस्र नेस करने चला, मगर रास्ते में ही उसे हैज़ा हुआ और मर गया। उसकी जगह उसका बेटा इमादुल मुल्क बख्शी हुआ। जब सफदरजंग ने धोखा देकर नवाब बहादुर को मौत के घाट उतार दिया तो बड़ी आफत मची और मैं भी बेकार हो गया। इसी बीच वजीर के दीवान महानारायण ने अपने दीवान खाने के दरोगा मीर नजमुद्दीन सलाम के हाथों, जो मीर शरफुद्दीन पयाम के बेटे थे, मेरे पास कुछ रुपया भेजा और मुझे बुलाया। मैंने उसकी बात पूरी की और कुछ महीनों इसका फ़ायदा उठाया।
وزیر کی بغاوت۔ ابھی خواجہ سرا کے خون کا معاملہ چل ہی رہا تھا کہ ایک اور فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بڑی آفت ٹوٹ پڑی، یعنی وزیر کے دل میں کچھ ایسی سمائی کہ اس نے بادشاہ سے بغاوت کر دی۔ لوگوں نے بہت چاہا کہ میل کرا دیا جائے، مگر اس نے طاقت کے گھمنڈ میں اپنا سر نہیں جھکایا۔ آخر بادشاہ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ وہ شہر سے باہر نکل اپنے آقا سے لڑنے پر تل گیا۔ ادھر عماد الملک نے، جو آصف جاہ کا پوتا اور بخشی تھا، اپنے ماموں شہید اعتماد الدولہ کے لڑکے انتظام الدولہ اور شاہی فوج کے دوسرے سرداروں کو ساتھ لے کر شہر کا بچاؤ کیا۔ پرانا شہر اس لڑائی کی نظر ہو گیا۔ 6 مہینے تک یہ لوگ لڑتے رہے۔ اگرچہ اس لڑائی میں کوئی فائدے کا سوال نہ تھا، پھر بھی شاہی فوج ایسا جی جان سے لڑی کہ میدان اسی کے ہاتھ رہا۔ باغی وزیر کے پیر اکھڑ گئے اور آخر مجبور ہو کر اس نے صلح کی بات چیت کی۔ بادشاہ نے اس کی ہار کو ہی بہت جان کر اسے اس کے صوبے کی صوبے داری دے دی اور اس کی جگہ انتظام الدولہ کو وزیر بنا دیا۔ انہی دنوں میں نے زمانے کے ہاتھوں تنگ آ کر ماموں کے مکان کے پاس رہنا چھوڑ دیا، اور یہ سوچ کر کہ وہ مجھے گری نظروں سے نہ دیکھیں، امیر خان کی حویلی میں اٹھایا۔ امیر خان محمد شاہی زمانے کے ایک بڑے امیر تھے اور الہ آباد کی صوبے داری اور حکومت کی رگ ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کا تخلص انجام تھا اور بہت مشہور شاعر تھے۔ انہی نے محمد علی روہیلہ کو ہرا کر اسے قید کیا تھا اور بادشاہ کو نکال لائے تھے۔ وہ آخر میں اپنے نوکر کے ہاتھوں دیوان خاص کے دروازے پر مارے گئے۔ عماد الملک نے تھوڑے ہی دن بعد مراٹھا سرداروں کو اپنے ساتھ لے بھاری فوج کے ساتھ صفدر جنگ کی مدد کرنے کے جرم میں سورج مل پر چڑھائی کر دی، جو ایک بڑا زمیندار تھا۔ ان لوگوں نے چاروں طرف سے اس کے قلعے کو گھیر لیا۔ ملہار راؤ کا بیٹا اسی لڑائی میں مارا گیا۔ سورج مل کی صفدر جنگ سے لکھا پڑھی تھی اور اس لڑائی کی وجہ یہی تھی۔ بادشاہ بھی شہر کے باہر نکلا اور جمنا کے 20 کوس ادھر سکندر آباد کے قریب ڈیرے ڈالے۔ ایک شام یہ خبر اڑی کہ عماد الملک نے سورج مل سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور وہ شاہی لشکر کو لوٹنے آیا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے سمسم الدولہ اور دوسرے نمک حراموں کے کہے میں آ کر، جو بخشی کے لوگوں سے ملے ہوئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ راستہ لیا۔ صبح ہوتے ہوتے دکنی فوج آ گئی اور سارے لشکر کو لوٹ لیا۔ پھر بھاگنے والوں کا پیچھا کرتے آئے اور دریا کے ادھر پڑاؤ ڈال دیا۔ اب انتظام یہ ہوا کہ بادشاہ کا کوئی آدمی قلعے میں نہ رہے، اگرچہ وہ نمک حرام پہلے ہی نکل بھاگے تھے۔ اس کے بعد عماد الملک وزیر بنا۔ بدھو وزیر ڈر کے مارے کونے میں جا چھپا اور بادشاہ پریشان ہو کر باغ کی طرف نکل گیا۔ کچھ دیر بعد بدماشوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں سلائی پھیر کر بہادر شاہ کے پوتے کو عالمگیر ثانی کا نام دے کر بادشاہ بنا دیا۔ ایسے لوگوں کا عمل دخل ہوا جو کمینے اور کسی کام کے نہ تھے۔ جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ سمسم الدولہ جو نرا احمق تھا، امیر الامرا بن بیٹھا۔ میں اس دکھ بھرے سفر میں احمد شاہ کے ساتھ تھا، وہاں سے لوٹ کر تنہائی میں بیٹھا رہا۔ یہی حال چال تھا جب صفدر جنگ کی موت ہوئی اور صوبے داری اس کے بیٹے شجاع الدولہ کو ملی۔ میرے ماموں خان آرزو لالچ کے مارے نکل پڑے اور یہ خیال سر میں لیے اس کے لشکر میں پہنچے کہ اسحاق خان شہید کے بھائی وہاں ہیں، پرانی ناطے داری کو سوچ کر کچھ کر دیں گے، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ زمانے کی لات کھائی اور وہیں مر گئے۔ ان کی مٹی وہاں سے لا کر انہی کی حویلی میں دفن کر دی گئی۔ راجہ جگل کشور۔ بعد 2-3 مہینوں کے راجہ جگل کشور، جو محمد شاہی زمانے کے بنگال کے وکیل تھے، مجھے میرے گھر سے لے گئے اور اپنے شعر بنانے کو دیے، مگر میں نے ان کو اس لائق نہ پایا اور ان کے زیادہ اشعار کاٹ دیے۔ راجہ ناگرمل۔ اس بیچ راجہ ناگرمل، جو ایک زمانے میں دیوان تھے، وزیر کے نائب بنے اور مہاراجہ عمدت الملک کا خطاب پایا۔ چونکہ وہ شہر کے دکھی لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دیتے اور ان کا دکھ درد سنتے تھے، اس لیے بہت سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، مگر وہ چوکنا رہتے تھے اور ان کے آدمی بھی پوری دیکھ بھال کرتے تھے، اس لیے جلنے والوں کی دھوکہ دھڑی نہ چل پاتی۔ اسی زمانے میں سمسم الدولہ، جو میر بخشی تھے، مر گئے اور ان کی جگہ ان کا جاہل بیٹا میر بخشی ہوا۔ شاہ درانی کا دوسرا حملہ۔ اسی زمانے میں شاہ درانی نے حملہ کیا۔ وہ اس سے پہلے سرہند میں ہار کر بھاگ چکا تھا، لیکن ہندوستان جیت لینے کا خیال اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔
وہ ایک بھاری فوج کے ساتھ لاہور تک پہنچ گیا۔ وہاں کے رہنے والوں کو لوٹتا مارتا کسی رکاوٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے شہر کی طرف بڑھا۔ معین الملک پہلے ہی ہار کر مر چکا تھا اور اس کے حملے کا شور سن کر لوگوں کے ہوش و حواس پہلے ہی اڑ چکے تھے۔ بادشاہ اور وزیر کے بنائے کچھ نہ بنا، آخر اس کے سواگت کے لیے آگے بڑھے اور قید ہو گئے۔ راجہ ناگرمل سعد الدین خان اور دوسرے امیروں کے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے سورج مل کے قلعے میں چلا گیا۔ قریب 1 مہینے تک دلی والوں نے سختیاں جھیلی۔ کچھ دنوں تک دلی میں رہنے کے بعد شاہ درانی نے عالمگیر کو دلی کا تخت دے کر وزیر کے ساتھ اکبر آباد کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی فوج نے پھر لوٹ مار شروع کر دی۔ لوٹ مار کی وجہ سے متھرا، جو آگرہ سے 18 میل پر ایک آباد شہر تھا، تباہ اور برباد ہو گیا۔ اتنے لوگ قتل ہوئے کہ ہوا خراب ہو گئی۔ طاعون کے ڈر سے درانی نے یک بیک سورج مل کی طرف جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور محمد شاہ کی لڑکی سے شادی کر کے باہر واپس چلا گیا۔ عماد الملک آگرہ کے علاقے میں رہا اور نجیب الدولہ، جو صفدر جنگ کی لڑائی میں وزیر کا نوکر ہوا تھا، ترقی کر کے میر بخشی ہو گیا اور اس طرح حکومت کا سارا انتظام اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ راجہ ناگرمل کا بہانے سے دکن کی فوج کو باہر نکال دینا۔ راجہ ناگرمل نے دکن کے سرداروں سے مل کر انہیں وزیر اور احمد خان کے ساتھ نجیب الدولہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ جب یہ لوگ پہنچے تو نجیب الدولہ نے شہر کے دروازے بند کر دیے اور بیٹھ رہا۔ دونوں طرف سے توپیں چلنے لگیں۔ کچھ سرداروں نے شہر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ راجہ، جو وزیر کی نیک نامی کی خواہش رکھتا تھا، ان لوگوں کو لوٹ مار سے روکنے کے لیے نکل پڑا، لیکن ان سرداروں نے کہا کہ شہر میں لوٹ مار کرنا بیہودگی ہے اور اس غلط کام سے دکنی فوج بدنام ہو جائے گی۔ تم لوگوں کو لوٹ مار نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ شہر برباد ہو جائے اور تمام دنیا میں بدنامی ہو۔ اچھا یہی ہے کہ روہیلوں کو بہلا پھسلا کر صلح کر لی جائے اور شہر کو آباد رکھا جائے۔ آخر نجیب الدولہ نے صلح کر لی اور شہر کے باہر نکل کر سہارنپور چلا گیا، جہاں کا وہ فوجدار تھا۔ وزیر اور دوسرے لوگ شہر میں داخل ہوئے۔ دکنی فوج کو واپس کر دیا گیا۔ راجہ کے لڑکے بہادر سنگھ کو توپ خانے کا داروغہ بنایا گیا اور احمد خان بنگش میر بخشی ہوا۔ میر کا راجہ کے دربار میں پیش ہونا۔ ایک دن میں نے راجہ جگل کشور کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کی۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور بولا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ آپ کا ہے۔ میں جو کچھ کر سکوں گا آپ کے لیے وہ سب کرنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوگی۔ ایک دن وہ سوار ہو کر راجہ ناگرمل کے گھر گیا اور اس سے میرا ذکر کیا۔ راجہ نے مجھے بلایا، میں گیا اور اس سے ملا۔ اس نے بڑی مہربانی کا برتاؤ کیا اور مجھ سے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ حاضر ہے، تمہارا حصہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اس کی اس بات سے مجھے اطمینان ہوا اور میں چلا آیا۔ دوسرے دن شعر سنانے کا موقع ملا۔ اس نے کہا کہ میر کا ہر شعر موتیوں کی لڑی جیسا ہے۔ مجھے اس زبان کا انداز بہت پسند آیا۔ کچھ دنوں تک اسی طرح آتا جاتا رہا، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ کیونکہ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس لیے میں بہت پریشان ہوا۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد ان کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں کے چوبداروں کا افسر، جس کا نام جے سنگھ تھا، سامنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ ملنے کا کون سا وقت ہے؟ میں نے جواب دیا کہ غریبی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ لوگ تمہیں فقیر کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا؟ یہاں امیری کی وجہ سے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ صبر سے کام لو اور خدا کا شکر کرتے رہو۔ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی دیر ہے، میرے خیال میں تمہیں راجہ کے بڑے بیٹے سے ملنا چاہیے۔ میں شرمندہ ہو کر وہاں سے لوٹ آیا۔ ایک رات جے سنگھ کے اشارے پر راجہ کے بڑے بیٹے رائے بہادر سنگھ کے یہاں گیا۔ وہاں ایک چوکیدار نے باہر ہی روک دیا اور کہا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لاچار واپس لوٹ آیا۔ دوسری بار عشاء کی نماز کے بعد پھر گیا، دیکھا کہ چوکیدار موجود نہیں ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آج اس کے سر میں اتنا درد ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ خدائی مدد ہے، فوراً دیوان خانے میں داخل ہو گیا تو دیکھا شعر و شاعری کی مجلس جمع تھی۔ وہاں خواجہ غالب بھی موجود تھے، جن سے میری جان پہچان تھی۔ انہوں نے رائے بہادر سنگھ سے پوری طرح میری حالت بیان کی اور کہہ سن کر میری تنخواہ مقرر کر دی، جو میں 1 سال تک پاتا رہا۔ ایک رات پھر میں راجہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے 1 سال کی پوری تنخواہ دی اور کہا کہ کبھی کبھی مجھ سے ملتے رہا کیجیے۔
اسی دن میں عشاء کی نماز کے بعد نوکروں کی طرح ان کے باغ میں حاضر ہوا اور رات گئے تک ان کے ساتھ رہا۔ اس خدمت سے صرف اتنا ہوا کہ میرا وقت اچھی طرح گزرنے لگا۔ اب میں یہ کہانی ایک دوسرے انداز سے بیان کر رہا ہوں۔ دکن کے سردار ہندوستان کو اپنی جائیداد سمجھتے تھے اور بادشاہ سے لڑنے کا خیال ان کے سر میں سمایا ہوا تھا۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ شاہ درانی کا لڑکا تیمور شاہ اور فوج کا سردار جہاں خان بہت کم فوج کے مالک رہ گئے ہیں، تو ان کے چست پناہوں سے بے فکر ہو کر حملہ کرتے ہوئے لاہور تک پہنچ گئے۔ بادشاہ کی تھوڑی سی فوج نے لڑائی لڑنے کی ہمت نہ کی اور بھاگ نکلی۔ یہ لوگ اٹک کے بارود خانے تک قبضہ کر کے اپنے وطن یعنی دکن کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں نے اس علاقے کی دیکھ بھال کے لیے ایک سردار کو، جس کا نام صاحبہ تھا، چھوڑ دیا۔ کچھ وپتاؤں کا مختصر بیان۔ چونکہ مجھے اس زمانے میں گزرنے والی وپتاؤں کو مختصر طور پر بیان کرنا ہے، اس لیے صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وپتائیں انگنت ہیں، جیسے عباد الملک کا شجاع الدولہ سے اختلاف ظاہر کرنا اور ان کے بیچ صلح کرانے کے لیے راجہ ناگرمل کی کوششیں، کچھ لوگوں کا خراج ادا کرنے سے انکار کرنا، وزیر، راجہ اور نجیب خاں کی بہادری کے ہاتھوں ان کی ہار، وزیر کا اپنے سسر معین الملک کی جائیداد کو ضبط کرنے کے لیے لاہور جانا، وہاں کے صوبیدار کی بیوی کو شہر کے باہر لانا اور آخرکار محمود کشمیری کو قتل کرنا، ستار قلی خاں کشمیری کا مارا جانا، کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے لوٹ مار کو پیشہ بنا لیا تھا، دلی اور دلی والوں کی تباہی اور بربادی، ان گدھوں کا خدائی انتقام سے غافل رہنا اور علی گوہر کا دکن کے سرداروں کے ساتھ بادشاہت کی لالچ میں باہر جانا اور انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہونا، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اس کا دلی لوٹنا، اس کی پیشوائی کے لیے راجہ کا باہر جانا، لوگوں کا غدر کرنا اور اس کا زخمی ہو کر پورب کی طرف بھاگ جانا اور زمانے کی سختیاں جھیلنا، اس کا بادشاہ ہونا اور انتظام الدولہ خان خانہ کا قید کرنا اور قلعے اور بادشاہوں کا اس طرح نکلنا جسے نہ لکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ بس باتیں اتنی دل کو تکلیف دینے والی ہیں کہ میری قلم انہیں پوری طرح نہیں لکھ سکتی، اس لیے میں نے مختصر طور پر یہ تمام وپدائیں بیان کر دیں۔ دکنی فوج کی دلی پر چڑھائی۔ ابھی یہ تمام بلائیں پوری طرح دور بھی نہیں ہو پائی تھیں کہ ایک تازہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، یعنی ایک سردار جس کا نام جنگو تھا، دکن سے ایک بڑی فوج کے ساتھ دلی پہنچ گیا اور شہر کے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس نئے فتنے کی وجہ سے لوگوں کے دل دہل گئے، ایک قیامت برپا ہو گئی، رئیسوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں، بادشاہ اور وزیر دونوں بدحواس ہو گئے۔ اس لشکر کا ایک سردار جس کا نام دتا تھا اور جو بڑا طاقتور جوان اور اس بہادر سردار کا مدار المہام تھا، اپنے آپ نجیب الدولہ کی طرف دوڑ پڑا، جو گنگا کے کنارے ایک جگہ اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ وہاں بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ یہاں یعنی دلی میں لوگ وزیر کے گھر جمع ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ اگر یہ زبردست فوج شہر میں داخل ہو گئی تو قیامت آ جائے گی، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور دلی ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ مل کر نجیب الدولہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو بھی کسی نہ کسی طرح صلح کر لی جائے۔ یہ طے پایا گیا کہ وزیر باہر نکلے اور دریا کے اس کنارے اپنا خیمہ لگا دے۔ وزیر نے اس کی رائے پر عمل کیا اور بادشاہ کے پاس بھی اسی غرض سے گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیماری کا بہانہ کر کے اسے لوٹا دیا۔ یہ لوگ چونکہ بادشاہ سے مطمئن نہ تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ شہر جائیں اور بادشاہ کو درمیان سے ہٹا دیں، ساتھ ہی ساتھ انتظام الدولہ کو بھی زندہ نہ چھوڑیں۔ دھوکے سے عالمگیر دویتیہ اور انتظام الدولہ خان خانہ کا قتل۔ اسی رات راجہ دریا کے اس پار چلا گیا۔ صبح کے وقت وہ سیاہ دل لشکر سے الگ ہو کر شہر آئے اور بادشاہ کے سامنے جا کر یہ قسم کھائی کہ ہم لوگ وزیر کے مخالف ہیں، لیکن اس کے ڈر سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ایک اچھا موقع ہاتھ آیا ہے، اگر حضور چاہیں تو اسے استعمال کریں۔ سیدھے سادے بادشاہ نے، جسے ان لوگوں کی دھوکے بازی کی خبر نہیں تھی، پوچھا کہ یہ موقع کون سا ہے۔ ان لوگوں نے اسے بتایا کہ ایک بہت بڑا فقیر جس نے دنیا چھوڑ دی ہے، فیروز شاہ کے قلعے میں 2 دن سے آیا ہوا ہے، کل وہ واپس چلا جائے گا۔ اگر کل آپ اسے ملیں تو یقین ہے کہ اس کی دعا سے ہم لوگ اس بلا سے چھٹکارا پائیں گے اور وزیر پر غالب آ جائیں گے۔ بادشاہ ان لوگوں کے دھوکے سے بے خبر تھا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ اس فقیر سے ملنے ضرور چلوں گا۔ آخر شام کے قریب اسے سوار کرا کر قلعے میں لے گئے اور وہاں اس بے گناہ کو چھری مار کر قتل کر دیا
اور اس کی لاش کو قلعے کی دیوار کے نیچے پھینک دیا۔ شام کے بعد وہاں سے واپس لوٹے۔ خان خانہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹا اور بڑے ظلم کے ساتھ اسے قتل کر کے اس لاش کو لوگوں سے چھپا کر دریا میں ڈال دیا۔ بادشاہ کی لاش دن بھر اسی جگہ مٹی پر پڑی رہی۔ آخر اس کے وارثوں نے ہمت کر کے اور راتوں رات اسے دفن کر دیا۔ ان لوگوں کے ڈر سے بادشاہ کے وارث ماتم بھی نہ کر سکے۔ دوسری صبح یہ لوگ قلعے میں داخل ہوئے اور ایک جوان شہزادے کو، جس کا نام شاہجہاں تھا، انہوں نے تخت پر بیٹھا کر اس کے سامنے نظریں پیش کی۔ عالمگیر دویتیے نے 7 سال تک دلی پر راجیہ کیا۔ درانیوں کا دکن والوں کو ہرا دینا۔ جب ان لوگوں کو بادشاہ اور انتظام الدولہ کے قتل سے چھٹکارا ملا تو انہوں نے وزیر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی منزلیں طے کرتا دکن کی فوج سے جا کر مل گیا اور نجیب الدولہ کے ساتھ سخت لڑائی ہونے لگی۔ ان لوگوں کو لڑتے ہوئے ابھی 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ یہ خبر ملی کہ نادر شاہی فوجوں نے اٹک پہنچ کر صحابہ کو ہرا کر بھگا دیا ہے۔ دکن کے سرداروں نے نجیب الدولہ کی لڑائی چھوڑ دی اور پریشان حال نادر شاہی فوجوں کو روکنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور پانی پت کے سامنے جون پار کر کے ڈیرا ڈال دیا۔ انہیں راستے میں بڑی سخت تکلیفوں کا مقابلہ کرنا پڑا، لیکن ان تکلیفوں سے بے پرواہ اپنی قوت پر گھمنڈ کرتے ہوئے یہ لوگ کرنال تک پہنچ گئے، جو ایک مشہور قصبہ ہے اور جہاں شاہ شرف بو علی قلندر کی مشہور درگاہ ہے۔ ان لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ شام کو یہ خبر ملی کہ نادر شاہی لشکر بھی دریا تک پہنچ گیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی اپنا لشکر تیار کیا۔ دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے 8000 سواروں کا ایک جنگجو لشکر اپنے ایک سردار کی کمانڈ میں دے کر مقابلے کے لیے بھیجا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو ایک ہی حملے میں ان میں سے بہت سے لڑائی میں کام آ گئے۔ وہ بہادر جو پہاڑ کی چوٹی کی طرح اٹل تھے زمین پر آ رہے۔ بڑے بول بولنے والوں کے جبڑے ٹوٹ گئے۔ خونخوار درانیوں نے کچھ اس طرح حملہ کیا کہ زیادہ تر لوگوں کا خون بہا دیا۔ دکنی لشکر کے فوجی ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ اگر کہیں درانی فوج لشکر پر ٹوٹ پڑتی تو اسی دن لڑائی کا فیصلہ ہو جاتا اور ہم میں سے ایک بھی سلامتی کے ساتھ شہر نہ پہنچ پاتا۔ دکنی فوج تباہ ہو کر باہر نکلی اور لوگ لڑائی ختم کر کے دریا پار کر گئے۔ بادشاہی فوجیں پورب کی طرف آگے بڑھ گئیں اور نجیب الدولہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ دکن والوں نے وزیر کو لشکر اور شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا اور خود دریا کے کنارے کنارے 6 منزلوں پر جا کر خیمہ ڈال دیا۔ یہاں وزیر نے شہر کی حفاظت کا انتظام کیا اور مورچے بنائے اور دارا شکوہ کی حویلی کو، جو دریا کے کنارے تھی، راجہ کے حوالے کر کے نئے بادشاہ شاہجہاں سے ملاقات کرنے چلا گیا۔ 4 دنوں کے بعد نجیب الدولہ اور درانیوں کی فوج منزلوں پر منزلیں طے کرتی دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ لڑنے کا بہانہ ڈھونڈنے والے بہادر سواروں نے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ روہیلا پیادوں نے آگے قدم بڑھایا اور جنگ چھیڑی اور سختی کے ساتھ میدان میں ڈٹ گئے۔ اس طرف سے دتا، جو کہ دکنی فوج کا سردار تھا، اپنے فوجیوں کے ساتھ ان کے لشکر کے ایک حصے پر ٹوٹ پڑا۔ پہلی ہی توپ جو اس طرف سے داغی گئی دتا تک پہنچی اور اس کی بغل کو زخمی کر دیا۔ دکنیوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اس کی لاش کو انہوں نے دریا کے کنارے چھوڑا۔ درانی دریا کے اس پار آئے اور لوٹ مار میں مشغول ہو گئے اور وہ لوگ میدان سے بھاگ نکلے۔ وزیر نے اپنے سرداروں کو مورچے پر چھوڑا اور خود دکن والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ بدقسمتی نے برے دن دکھائے۔ درانیوں نے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا اور ان میں سے زیادہ تر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہاں سے واپس لوٹ کر وہ شہر کی بربادی میں جٹ گئے۔